अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं खालिद चाचा की बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ? शहीद दबे दबे गुस्से के साथ बोला था, क्योंकि ज़ा मलिक बेटे पर ज़बरदस्ती कर रहे थे कि वो उनके ड्राइवर के बेटे से शादी करे। बेटा, तुम जानते हो कि खालिद ने मेरी जान बचाई थी और उसने मरते वक्त कहा था कि मैं उसकी बेटी का ख्याल रखूँ। ज़ा मलिक बेटे को बड़े तहम्मुल के साथ समझाने लगे। कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लग रहा था कि आखिर उसने सिरे से इनकार कर दिया तो वो क्या करेंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर को उस वक्त जबान दी थी जब वो ज़ा मलिक की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठा था, और आखिरी सांसों में उसने अपने मालिक से बस यही कहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसीलिए ही ज़ा मलिक खालिद की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते थे। उन्हें एक यही सूरत ही लगती थी कि जिससे वो अपना वादा पूरा कर सकते थे, क्योंकि ऐसे तो वो किसी लड़की का ख्याल ना रख सकते थे जब तक वो उनके घर ना आ जाए। बाबा, मुझे पता है कि खालिद चाचा ने आपकी जान बचाई थी, मगर मैं कैसे उस पेंडू से शादी कर लूं? आप जानते तो हैं कि वो गांव में रहती हैं। वो बात करते हुए पेंडू पर जोर दे गया था। शहीर, अब तुम बस भी कर दो। तुम्हारे बाबा जो कह रहे हैं वो मान लो ना। क्या तुम्हें अपने बाबा पर भरोसा नहीं? वो तुम्हारे लिए जो करेंगे उसमें जरूर ही कोई अच्छाई होगी। शौहर के साथ साथ अब मुसव्वरा बेगम भी उसे समझाने लगी थी। माँ बाप दोनों की बातें सुनकर शहीर का दिमाग घूम रहा था। वो बिल्कुल भी इशाल से शादी ना कर सकता था। उसने बस उसका नाम ही सुन रखा था, और वो भी अपने ड्राइवर के मुंह से। वो हर वक्त ही अपनी बेटी का जिक्र करता रहता था। खालिद ने मलिक हाउस में अपनी जिंदगी के 15 साल गुजारे थे, इसीलिए ही ज़ा मलिक उसकी कुर्बानियों को यूं रायगा ना जाने देना चाहते थे। और फिर आखिरी वक्त में उसने ज़ा मलिक की जान भी तो बचाई थी। अम्मी बाबा, प्लीज, मैं चाहता हूँ कोई भी मुझ पर दबाव न डाले। मैं किसी सूरत में उस अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। वो दो टोक अंदाज में कहता हुआ ड्राइंग रूम से उठ गया और तेज तेज सीढ़ियां फलांगते हुए कमरे में आ गया। आखिर इन्हें क्या हो गया है? ये समझ क्यों नहीं रहे मैं कैसे एक देहाती लड़के से शादी कर सकता हूँ? वो गुस्से से कमरे में इधर उधर टहलता हुआ खुद कलामी कर रहा था। वो भी अपनी जगह पर ठीक था, और उसके माँ बाप भी। कसूर तो सिर्फ किस्मत का था जो उन दोनों को मिलाने का सोच चुकी थी। 2 दिन बाद शहीर अपनी लैंड क्रूजर मलिक हाउस के अंदर ला रहा था। वो सारा दिन बहुत ज्यादा थक गया था, क्योंकि आज ऑफिस में उसने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया था, और उसी के चक्कर में ही वो सारा दिन मसरूफ रहा था। यहाँ तक कि वो तो दोपहर का खाना खाने भी घर ना आ सका था। पहले वो हर रोज ही दोपहर खाना खाने के लिए आया करता था। वो अब गाड़ी गिराज में खड़ी करके घर के अंदर आ रहा था। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा तो उसके पैर वहीं जम गए। उसकी माँ ड्राइंग रूम में किसी लड़की के साथ बैठकर हंस हंस के बातें कर रही थी। शहीर को सारी बात समझने में 1 मिनट भी ना लगा, क्योंकि वो कल से सुन रहा था कि अब इशाल उन्हीं के घर में रहेगी, और आज ज़ा मलिक उसे ले भी आए थे। इशाल को देखकर तो शहीर का गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। बेशक वो इनकार कर चुका था, मगर फिर भी उसकी माँ बाप बज़िद थे कि वो इशाल से ही शादी करें। जो करना है कर लें, लेकिन आप मुझे कभी भी शादी पर राजी नहीं कर सकेंगे। वो बरबराता हुआ तेज तेज कदमों के साथ चलकर सीढ़ियों तक पहुंच गया। शहीर बेटा, इधर आओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अभी वो दूसरी तीसरी सीढ़ी पर ही था कि पीछे से मुसव्वरा बेगम की आवाज आ गई। अम्मी, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बाद में आपसे बात होगी। वो फौरन से जवाब देकर तेज तेज कदमों के साथ सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर पहुंच गया। उसने जिंदगी में पहली मर्तबा अपनी माँ की बात टाली थी, और वो भी इशाल की वजह से, क्योंकि वो उसे देखना ही ना चाहता था। इस बार भी उसका रुख दूसरी तरफ था, और वो उसकी शक्ल ना देख पाया था। अगर देख लेता तो शायद उस पर फिदा हो जाता, क्योंकि वो गांव की गोरी शहर की मॉडल से बहुत ज्यादा खूबसूरत और दिल लुभाने वाली लड़की थी, और उसकी उम्र भी ज्यादा ना थी। मगर उसके बारे में एक गलत फहमी शहीर को हो गई थी, जो इशाल में बिल्कुल भी ना थी। शहीर कमरे में आया और बैग को गुस्से से बेड पर पटक दिया। उसका दिमाग साई साई कर रहा था। उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था कि आखिर उसके माँ बाप उस पर इतनी ज्यादा जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। हालांकि आज तक वो उसकी हर बात मानते आए थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। मगर आज वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद लेना चाह रहे थे, जो शहीर को बिल्कुल भी मंजूर ना था।
کچھ دیر تو وہ یوں ہی غصہ ہوتا رہا اور پھر اپنی مضبوط کلائی سے گھڑی اتار کر میز پر رکھتا باتھ روم کی طرف چل دیا۔ 15 منٹ کے بعد جب وہ باہر آیا تو وہ پہلے سے کچھ فریش لگ رہا تھا، مگر ابھی اس کے ذہن میں ایک ہی بات سوار تھی۔ اسے بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اب رات کے کھانے کا وقت بھی ہونے والا تھا، مگر وہ اشال کی موجودگی میں باہر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں کیوں نہ باہر جاؤں؟ میرا تو اپنا گھر ہے، نکلنا تو اسے چاہیے۔ وہ خود کلامی کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ نیچے پہنچا تو ڈرائنگ روم میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ پھر اس نے ڈائننگ ایریا کی طرف نظر دوڑائی تو اس کی ماں اسی لڑکی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل سیٹ کر رہی تھی۔ شہیر نے اس لڑکی کو دیکھا تو رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ سینہ اسے اپنی طرف پہلی نظر میں مائل نہ کر پائی تھی، اور اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ خوبصورت نہ تھی، بلکہ وہی اکڑ دکھا رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پھر سے اشال کو دیکھا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور پھر اگلے لمحے وہ بھی رخ پھیر گئی۔ امی پلیز مجھے میرا پاستا لا دے، مجھے یہ سب نہیں کھانا۔ وہ موبائل استعمال کرتے ہوئے مصروف انداز میں بولا۔ بیٹا دیکھو تو صحیح، میں نے کتنے اچھے اچھے کھانے بنوائے ہیں، تمہیں نہیں معلوم اشال آئی ہوئی ہے اسی لیے میں نے یہ سب کچھ خاص طور پر بنوایا ہے۔ مصورہ بیگم نے اشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ والی کرسی سنبھال گئی۔ ماں کی بات سن کر تو شہیر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس کی ماں اس بینڈی لڑکی کو اس پر ترجیح دے رہی تھی۔ امی کیا آپ نے میرا پاستا نہیں بنایا؟ میں آپ سے کہہ کر بھی گیا تھا کہ میں آ کر پاستا کھاؤں گا۔ وہ دبے دبے غصے کے ساتھ کہنے لگا تھا کیونکہ اسے اپنی اہمیت کم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اسی لیے آگ بگولا ہو رہا تھا کیونکہ اس کی ماں ایک ڈرائیور کی بیٹی کو اہمیت دے رہی تھی۔ شہیر بیٹا میں نے تم سے کہا تو ہے کہ میں نے بہت ساری ڈشز بنائی ہیں، تم چیک کر کے تو دیکھو، اور چھوڑو پاستے کو، وہ تو ہم اکثر ہی کھاتے رہتے ہیں۔ وہ پلیٹ میں بریانی ڈال کر اشال کو دیتے ہوئے اس سے بولی۔ ماں کا یہ انداز دیکھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور ایک گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اور اس کے بعد بھی وہ وہاں پر نہ رکا اور وہاں سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بڑتا گھر سے باہر نکل گیا۔ حالانکہ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی مگر وہ بیچارہ تو کچھ کھا ہی نہ پایا تھا۔ دوسری طرف مصورہ بیگم بھی بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ انہوں نے تو اشال کو اسی لیے ہی بلوایا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہو اور پھر شادی کی رضامندی دے دے، مگر وہ تو اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ مصورہ بیگم جانتی تھی کہ آج اس نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، اسی لیے وہ بیٹی کی پریشانی میں گھلنے لگی نہیں۔ انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر باہر کی طرف آنے لگی۔ اشال بیچاری انہیں دیکھ رہی تھی، وہ معصوم سی لڑکی جس کے لیے یہ گھر اور گھر والے بالکل ہی انجان تھے۔ نم آنکھوں کے ساتھ اب یہی سوچنے لگی کہ آگے کیا ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ مصورہ بیگم نے اسے کس لیے بلوایا ہے۔ وہ اپنے چاچا کے گھر رہ رہی تھی اور اسے وہاں پر رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ پہلے وہ اپنے باپ کے ساتھ اپنے ہی گھر میں رہتی تھی، مگر جب سے اس کا باپ گیا تھا تو وہ اپنے چچا کے گھر رہ رہی تھی۔ ضیاء ملک جانتے تھے کہ وہاں پر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، اسی لیے ہی تو ان کا ڈرائیور ان سے کہہ کر گیا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ ان کے رشتہ دار ان کی بیٹی کو نوچ کھائیں گے۔ اشال اب تک اس بات سے انجان تھی کہ وہ لوگ اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ خدا ترسی کے نام پر ہی اسے اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں۔ شہیر بیٹا یہ کیا طریقہ ہے؟ اشال کیا سوچے گی؟ مصورہ بیگم ابھی ابھی باہر آئی تھیں اور وہ لان میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، مگر وہ لان میں نہ گئی اور برآمدے میں کھڑی ہو کر ہی اسے آواز لگانے لگی۔ ماں کی آواز سن کر شہیر نے ایک دم سے پیچھے دیکھا اور پھر سے رخ پھیر گیا۔ وہ برآمدے سے باہر شہیر کی طرف آ رہی تھی۔ باہر بہت زیادہ سردی تھی مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو پچھلے 5 منٹ سے اسی سردی میں کھڑا نہ جانے کیا کیا سوچا جا رہا تھا۔ شہیر بیٹا تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ مصورہ بیگم بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ امی پہلے آپ بھی ایسی نہیں تھی۔ آج تک مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں نے آپ کو کچھ بنانے کے لیے کہا اور آپ نے وہ نہ بنایا، مگر آج اس لڑکی کے آتے ہی آپ مجھے بھول گئی۔ اس بار وہ بھی تحمل مزاجی کے ساتھ بولا تھا کیونکہ وہ بھی اپنی ماں کا جواب سننا چاہتا تھا کہ آخر انہوں نے کیا سوچ کر اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا ہے۔ بیٹا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے جان بوجھ کر ہی پاستا نہیں بنایا۔
کیونکہ میں بہت سی ڈشز بنا چکی تھی اور میں نے سوچا کہ تم بھی وہی کھا لو گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک بینچ کی طرف لاتے ہوئے بولی۔ اب وہ دونوں بینچ پر بیٹھے تھے۔ امی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود سے ہی سوچ لیا، حالانکہ پہلے آپ نہیں سوچتی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ سب اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ وہ انہیں شرمندہ کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ بالکل بھی شرمندہ نہ ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اشال کو اپنی بہو بنا کر رہیں گی۔ اشال انہیں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، اور دوسرا اس کے باپ نے ان کے سرتاج کی جان بھی بچائی تھی، تو وہ کیسے ان کا احسان بھول سکتی تھی۔ شہیر، اب تم حد سے بڑھے ہو، اس بیچاری لڑکی کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ مصورہ بیگم بولی تو ان کی آواز میں سوائے غصے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ ماں کا غصہ دیکھ کر شہیر بیچارہ بھی چپ ہو گیا۔ اس کی ماں زندگی میں پہلی مرتبہ اس پر غصہ کر رہی تھی، اور وہ بھی صرف اور صرف اس لڑکی کے لیے۔ یہی سوچ سوچ کر شہیر کا دماغ گھوم رہا تھا۔ شہیر بیٹا، ضد چھوڑو اور چپ چاپ چل کر کھانا کھاؤ۔ وہ اب اسے ساری ضدیں چھوڑ کر کھانا کھانے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ اب بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ اس نے 2-3 منٹ ماں سے مزید بحث کی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور کھانا تو اس نے بالکل بھی نہ کھایا۔ مصورہ بیگم بیٹے کے اس رویے پر سر تھام کر رہ گئی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ ضدی لڑکے کو کیسے سمجھائیں۔ پھر وہ بھی گھر کے اندر آ گئیں، کیونکہ انہوں نے بھی تو ابھی تک کھانا نہ کھایا تھا۔ اشال ویسے کی ویسی بیٹھی تھی، اس نے بھی کھانا شروع نہ کیا۔ ارے اشال بیٹا، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، مگر اشال نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اب مصور بیگم ایک پلیٹ میں قورمے کا سالن ڈال کر اشال کے حوالے کر گئی اور خود بھی کھانا کھانے لگی۔ ضیاء ملک ابھی تک گھر واپس نہ آئے تھے، کیونکہ آج انہیں اپنے ایک دوست کے ہاں دعوت پر جانا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اشال نے مصورہ بیگم کے ساتھ برتن وغیرہ بھی سمٹوائے تھے، اور اسی لیے مصورہ بیگم دل سے اسے پسند کرنے لگی تھی۔ وہ ایک نظر میں انہیں پسند آ گئی تھی، مگر اب اس کے طور طریقے دیکھ کر تو وہ اس پر فدا ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ان کا بیٹا ہی تھا جو اس معصوم کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ بیٹا، تم ایسے کرو کہ تم گیسٹ روم میں جا کر سو جاؤ، میں کل تمہارا کمرہ تیار کروا دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچن سے باہر لاتے ہوئے بولی۔ اشال نے کوئی جواب نہ دیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ گیسٹ روم پہلے ہی دیکھ چکی تھی، کیونکہ وہ دوپہر میں آ گئی تھی اور کچھ دیر اس نے وہیں پر ہی آرام کیا تھا۔ اشال گیسٹ روم میں آ چکی تھی اور مصورہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور اب سارے ملک ہاؤس میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اشال نے آتے ساتھ ہی کمرے کی لائٹ آف کی اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھارا پانی باہر نکال رہی تھیں۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کی یاد آ رہی تھی، مگر اب اس کا باپ کہیں بھی موجود نہ تھا، اور نہ ہی وہ بیچاری اپنے گھر پر تھی۔ اسے اپنے گھر کی بھی یاد آ رہی تھی، کیونکہ آج تک وہ بالکل بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلی تھی، اور آج وہ ایک انجان کمرے میں نرم گرم بستر پر سو رہی تھی۔ مگر پھر بھی اسے سکون نہ مل رہا تھا، کیونکہ یہ جگہ اس کے لیے بالکل ہی انجان تھی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی اپنے ماضی کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہی، مگر پھر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ دوسری طرف شہیر ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ایک ایک چیز زمین پر گری ہوئی تھی۔ وہ یہ سچویشن ہینڈل نہ کر پا رہا تھا۔ بے شک یہ سب اس کی تربیت میں شامل نہ تھا، مگر اب وہ خود پر کنٹرول بھی نہ رکھ پا رہا تھا۔ وہ نہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اس پر تھوپی جائے۔ کچھ دیر وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا اور پھر بیڈ پر آ گیا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ چلنے کی وجہ سے بہت زیادہ تھک گیا تھا، مگر بیڈ پر بھی اسے سکون نہ آ رہا تھا۔ ایک تو اس کے پیٹ میں چوہے دوڑے تھے، اور دوسرا اس کے ذہن پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ وہ اشال سے اپنی جان کیسے چھڑوائے۔ مگر پھر اپنی ساری سوچوں کو جھٹک کر اس نے سونے کی کوشش کی، اور پھر اسے نیند بھی آ گئی، مگر آدھی رات کو ہی بھوک کی وجہ سے اس کی نیند کھل گئی۔ وہ بھوک کا کچا تھا، اور آج تو وہ بیچارہ کچھ کھا ہی نہ پایا۔ کچھ دیر تو وہ وہیں ڈھیٹ بنا رہا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دوبارہ اسے نیند نہ آئی۔ بھوک کی وجہ سے چوہوں نے اس کے پیٹ میں ادھم مچا رکھا تھا، اسی لیے اسے اٹھنا پڑا۔ وہ پاؤں میں جوتا پہن کر دروازے کی طرف آ گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے لائٹ آن کی اور گھڑی پر وقت دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پھر لائٹ کو آن چھوڑی ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ملک ہاؤس میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ایک چھوٹی سی لائٹ جل رہی تھی جس نے ڈرائنگ روم میں روشنی کی ہوئی تھی۔
وہ بڑی احتیاط سے سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف آنے لگا، مگر کچن کی جلتی ہوئی لائٹ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ وہ دبے دبے قدموں کے ساتھ کچن میں گیا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اشال کھڑی تھی، جس کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہوئے اس کی طرف جا رہا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ آخر وہ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ اس کی احتیاط بھی کسی کام نہ آئی اور اشال نے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی۔ خوف کے مارے اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ سوچنے لگی کہ آخر اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی چور ہے جو اب اس کی جان لینے والا ہے۔ لڑکی، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور وہ بھی رات کے اس وقت؟ اچانک سے اشال نے اس کی آواز سنی تو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ پہچان نہ پائی تھی کہ آواز کس کی ہے۔ اس کی چیخ سن کر شہیر بھی 1 منٹ کے لیے گھبرا گیا۔ اسے اشال سے اس طرح چیخنے چلانے کی امید نہ تھی۔ وہ فوراً سے آگے بڑھا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا رخ اب بھی دوسری طرف ہی تھا، کیونکہ وہ دوسری طرف منہ کیے ہی چلانے لگی تھی۔ اگر دوبارہ آواز نکالی تو میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا، کیونکہ وہ تو نہ چاہتا تھا کہ اس وقت اس کے ماں باپ اسے یہاں دیکھیں۔ وہ تو ان پر یہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ بھوک ہڑتال پر ہے اور اب وہ چپ کر کھانا کھانے آیا ہوا تھا، اسی لیے ہی اپنے ماں باپ کی موجودگی یہاں پر برداشت نہ کر سکتا تھا۔ جب اس نے اشال کے قریب آ کر بولا تو اس کی آواز اشال کی پہچان میں آ گئی، مگر اب بھی اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے تھا۔ وہ اس کے پیچھے سے ہی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھ پا رہے تھے۔ پھر شہیر نے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اسے اپنی طرف موڑا۔ اشال کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تم رات کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی دوسروں کے گھروں میں یوں گھومتے ہوئے؟ وہ اب اس پہ دبے دبے غصے کے ساتھ چلانے لگا تھا، کیونکہ وہ اشال پر بھی یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ کھانا کھانے آیا ہے۔ پہلے وہ بیچاری چپ چاپ کھڑی رہی کیونکہ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، مگر جب اس نے شہیر کی بات سنی تو اس کی آنکھوں سے نکلنے والا کھاڑا پانی تیزی کے ساتھ باہر آنے لگا۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی شہیر کا غصہ دیکھ چکی تھی۔ وہ بیچاری یہ نہ جانتی تھی کہ وہ کیوں اس پر غصہ کر رہا ہے۔ اسے تو معلوم ہی نہ تھا کہ اسے یہاں نکاح کے لیے لایا گیا ہے۔ میں پانی لینے کے لیے آئی تھی، وہ بیچاری نظریں جھکائے کامتی آواز کے ساتھ بولی تو وہ سر تھام کر رہ گیا۔ وہ تو سمجھا کہ نہ جانے وہ یہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ اچھا، یہ ڈرامے بازی بند کرو اور چلتی بنو یہاں سے۔ وہ اب اسے یہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا، حالانکہ اس نے پانی بھی نہ پیا تھا۔ ابھی تو وہ پانی کی بوتل نکال کر سلیب پر رکھے ہوئے تھی کیونکہ اسے گلاس نہ مل رہا تھا۔ وہ اسی وقت ہی وہاں سے بھاگنے لگی، مگر شہیر نے اسے روک لیا کیونکہ وہ سلیب پر پانی کی فل بھری ہوئی بوتل دیکھ چکا تھا، جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے پانی نہیں پیا۔ شہیر کے روکنے پر بھی وہ رک گئی اور پھر سے اس کے پاس آ گئی۔ اب بھی اس کی نظریں اوپر نہ تھیں بلکہ وہ زمین کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ پاگل لڑکی، جو کام کرنے آئی تھی وہ تو کرو، وہ کیبنٹ سے گلاس نکال کر بولا۔ اشال نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا، مگر ابھی تک وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ اب یہاں پر بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ پانی پیو اور جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر سے اس پر غصہ کرنے لگا تھا۔ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ بیچاری جلدی سے پانی کی بوتل اٹھا کر ایک طرف آ گئی۔ وہ وہیں پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اشال کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بوتل سے پانی گلاس میں انڈیل رہی تھی۔ گلاس اس نے ایک ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ آدھا گلاس بھرنے کے بعد ہی اس نے بوتل کو میز پر رکھ دیا اور گلاس اٹھا کر لبوں سے لگانے کی، مگر اس کے ہاتھ بہت زیادہ کانپ رہے تھے اور کانپتے ہاتھوں کی وجہ سے گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور کانچ کا گلاس فرش پر گرتے ہی نہ جانے کتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یہ دیکھ کر تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس لڑکی کو میرے متھے توپنا چاہتے ہیں، اسے پانی پینا بھی نہیں آتا۔ وہ غصے میں خود بربرایا۔ اس کی بربراہٹ اتنی تیز تھی کہ اشال نے بھی سن لی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہے۔ وہ کیبنٹ سے دوسرا گلاس لے کر آگے بڑھا اور اسے پانی سے بھر کر اشال کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب اسے مت توڑ دینا، ویسے بھی تمہارے گاؤں میں شیشے کے گلاس نہیں ہوں گے، وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا۔ اشال نے اس کے ہاتھ سے گلاس تو لے لیا، مگر اب وہ پانی بغیر ہی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ڈر کی وجہ سے وہیں پر ہی رکی ہوئی تھی۔
اب میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ پانی پیو اور جاؤ یہاں سے، جان چھوڑو میری۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے اس پر چلانے لگا تھا۔ اس کی آواز سن کر وہ بیچاری کانپتے ہاتھوں سے گلاس کو لبوں سے لگا گئی۔ اس نے ایک دو گھونٹ ہی پانی پیا اور پھر گلاس میز پر رکھ کر وہاں سے بھاگنے لگی، مگر شہیر نے پھر سے اسے روک لیا۔ فریج سے کھانا نکال کر گرم کر دو، میں باہر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کچن سے باہر نکل آیا، کیونکہ اسے کام کرنے کی بالکل بھی عادت نہ تھی، اور اس نے سوچا کہ اسی لڑکی سے ہی کام لیا جائے، اور اس نے یہ بھی سوچ لیا کہ آخر میں وہ اسے کہہ دے گا کہ وہ کسی کے سامنے زبان نہ کھولے۔ اشال بیچاری کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے۔ اسے کچن کی کسی چیز کا کوئی پتہ نہ تھا، مگر جب اس کی نگاہ فریج پر پڑی تو اسی طرف آ گئی اور اندر سے کھانا نکالنے لگی۔ فریزر میں بہت سے ڈبے رکھے گئے تھے جن میں فروزن آئٹم پڑے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا چیز گرم کرے۔ پھر اس نے ایک ڈبہ باہر نکالا جس میں نگٹس رکھے ہوئے تھے۔ ڈبہ باہر نکال کر اس نے ڈھکن کھولا اور عجیب نظروں سے نگٹس کو دیکھنے لگی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے، مگر وہ تو سمجھ گئی تھی کہ ضرور ہی یہ کوئی کھانے کی چیز ہے۔ اب دوسرا مسئلہ اسے گرم کرنے کا تھا۔ وہ اوون دیکھ چکی تھی اور اسے معلوم بھی تھا کہ اسی میں ہی گرم کرنا ہے، لیکن اسے اوون چلانے کا طریقہ نہ آتا تھا۔ وہ بیچاری سر کھجاتے ہوئے یہی سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو نگٹس کا ڈبہ سلیب پر رکھ کر چپ چاپ کھڑی ہو گئی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ جا کر شہیر سے کچھ پوچھ پاتی۔ شہیر باہر بیٹھا کھانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر ابھی تک وہ کھانا لے کر باہر نہ آئی تھی۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کیونکہ اب 15 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ہوا جب کچن میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ وہ سلیب پر نگٹس کا ڈبہ رکھے ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ چھپائے سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر اسے کوفت ہونے لگی۔ پاگل لڑکی، میں نے تمہیں کھانا گرم کرنے کا کہا تھا اور تم یہاں پر کھڑے ٹسوے بہا رہی ہو۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ غصے میں تھا، مگر اس بار اس نے زیادہ غصہ نہ کیا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کیوں رو رہی ہیں۔ اس کی آواز پر جلدی سے اشال نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں رگڑی اور موٹی موٹی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے اوون چلانا نہیں آ رہا، وہ معصوم سی آواز کے ساتھ یہ کہتے ہوئے پھر سے نظریں جھکا گئی اور وہ سر تھام کر رہ گیا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو مجھ سے پوچھ لیتی۔ اس بار وہ ذرا غصے میں بولا تھا کیونکہ اشال کی باتیں اسے غصہ دلا رہی تھیں، حالانکہ سب میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہ تھا۔ اس کے گھر میں اوون نہیں تھا، اس لیے اسے چلانا نہ آتا تھا۔ یہ ڈبہ مجھے اٹھا کر دو، وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہوا بولا، کیونکہ نگٹس کا ڈبہ بالکل اشال کے پیچھے ہی پڑا تھا۔ اشال فوراً پیچھے مڑی اور ڈبہ اٹھا کر شہیر کے حوالے کر دیا۔ اس کی نظریں اب بھی زمین پر ہی تھی۔ شہیر نے وہ ڈبہ اوون میں رکھا اور اوون آن کر دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، مگر اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس مشین کو کیسے چلاتے ہیں۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ نکلو یہاں سے، اور ہاں، اگر کسی کو بھی اس بارے میں بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اسے یہاں سے جانے کے ساتھ ساتھ ڈرا بھی رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر فوراً ہی کچن سے باہر نکل آئی۔ وہ بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس کا کمرہ نیچے ہی تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی دروازہ بند کیا اور زمین پر بیٹھ کر دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنسو بہانے لگی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا اور اسے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ بابا، آخر آپ کیوں چلے گئے مجھے اس دلدل میں اکیلا چھوڑ کر؟ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا کیا آپ کے بغیر آپ کی بیٹی اکیلی ہو جائے گی؟ وہ روندی ہوئی آواز کے ساتھ خود کلامی کر رہی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اپنے باپ اور گھر کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ بے شک وہ کرائے کا مکان تھا، لیکن وہ اس کا گھر تھا، اور اب اسے اپنے گھر اور دوسری چیزوں کی یاد آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی زمین پر بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی اور پھر خود کو سنبھال کر بستر پر آ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں پر اس کا کوئی خیر خواہ نہیں، اسے خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ شہیر اپنے کمرے میں بالکل تیار کھڑا تھا کیونکہ اسے آفس کے لیے نکلنا تھا۔ وہ گھڑی اور کار کی چابی اٹھا کر تیز تیز قدموں کے ساتھ نیچے آنے لگا۔ اس کے ماں باپ اور اشال ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اس بار اس نے منہ نہ بگاڑا اور چپ چاپ آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ اسی طریقے سے وہ اشال کو گھر سے باہر نکلوا دے گا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اس نے ماں باپ کو تحمل مزاجی کے ساتھ
سمجھایا اور اشال کے ساتھ کچھ برا نہ کیا تو وہ اس کی بات مان جائیں گے اور اس پر زبردستی اشال کو نہ تھوپیں گے۔ اسی لیے وہ خود کو اچھا ظاہر کر رہا تھا۔ وہ آ کر باپ کے ساتھ والی کرسی سنبھال گیا اور بنا ادھر ادھر دیکھے ناشتہ شروع کرنے لگا۔ اس کا رویہ دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی خوش ہو رہے تھے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اب اشال کی طرف مائل ہونے لگا ہے، حالانکہ وہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھا تھا۔ شہیر بیٹا، تم ایسا کرو کہ آج ہی اشال کا یونیورسٹی میں داخلہ کروا دو۔ ضیاء ملک کھانا کھاتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولے تو وہ عجیب نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ بابا کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں یونیورسٹی میں کیسے داخلہ کروا سکتا ہوں؟ کیا یہ ڈائریکٹ یونیورسٹی میں ہی پڑھے گی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اشال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سرے سے ہی ان پڑھ ہے، حالانکہ اس نے FSC کر رکھی تھی اور اب بھی آگے ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی۔ شہیر، مصورہ بیگم نے غصے سے اس کا نام لیا اور اس کی آنکھوں میں گھورنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اشال کو بے عزت کر رہا ہے۔ اشال کو بھی اپنی سبکی محسوس ہوئی، مگر وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹا، اشال نے FSC کر رکھی ہے، اس کے گاؤں میں یونیورسٹی نہیں تھی، اسی لیے ہی وہ آگے نہیں پڑھ پائی، مگر اب تو وہ یہاں رہ رہی ہے اور وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ضیاء ملک بیٹے کو سمجھانے لگے۔ ان کی بات سن کر تو شہیر کو سانپ سونگ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ان پڑھ ہے، مگر وہ تو پڑھی لکھی تھی۔ بابا، آپ خود ہی ایڈمیشن کروا دیں، میرے پاس فضول کا وقت نہیں ہے کہ میں دوسروں پر ضائع کرتا رہوں۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا، حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ اشال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کو اس رشتے سے منع کر دے گا، مگر اب وہ خود ہی خود پر کنٹرول نہ رکھ پا رہا تھا۔ شہیر، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں یہی تمیز سکھائی ہے کہ تم گھر آئی مہمان کو یوں پریشان کرو؟ ضیاء ملک کو بھی غصہ آ گیا۔ اب تک تو وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے کو شادی کے لیے منانا چاہتے تھے، مگر وہ تو نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ باپ کے منہ سے اپنے لیے زندگی میں پہلی مرتبہ ڈانٹ سن کر شہیر کا چہرہ زرد ہو گیا۔ I'm sorry بابا، میں آج ہی اس کا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ وہ جھکی نظروں کے ساتھ ہی باپ سے معافی مانگنے لگا اور آخر میں اس نے ایڈمیشن کا بھی کہہ دیا۔ اسے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے باپ نے اسے اشال کے سامنے ڈانٹا تھا اور یہ اسے برا لگا تھا۔ تھوڑا بہت ناشتہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ اس کا غصہ اب زور پکڑنے لگا تھا اور وہ پھر سے اپنے ماں باپ کے سامنے زبان نہ چلانا چاہتا تھا۔ وہ جب گھر سے نکلا تو پہلے یونیورسٹی ہی گیا تھا اور اس کے بعد وہ آفس چلا گیا۔ وہ سارا دن آفس میں مصروف رہا تھا، کیونکہ اس کے نئے پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ ہو چکا تھا۔ جب شام کو گھر واپس آیا تو سب سے پہلے اس کی ماں نے اسے اشال کے ایڈمیشن کے بارے میں ہی پوچھا تھا۔ جی امی، میں نے اس کا ایڈمیشن کرا دیا۔ اس بار اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا تھا، کیونکہ وہ تھکا ہوا تھا اور اس میں غصہ کرنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ اشال، جو مصورہ بیگم کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی، ایڈمیشن کی بات سن کر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ اسے شروع سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر اس کے گاؤں میں یونیورسٹی کی سہولت موجود نہ تھی، اسی لیے ہی وہ 1 سال پہلے ہی FSC کرنے کے بعد گھر پر بیٹھ گئی تھی، اور آج قسمت اس پر یوں مہربان ہو گئی تھی۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی وہاں پر نہ رکا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی فریش ہو کر کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گیا۔ اس بار ڈائننگ ٹیبل پر مکمل طور پر خاموشی رہی اور کھانا کھانے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ اشال کو آج بھی نیند نہ آ رہی تھی، کیونکہ یہ جگہ اس کے لیے نہیں تھی اور اسے نئی جگہ پر نیند نہ آیا کرتی تھی۔ وہ بیچاری آدھی رات تک جاگتی رہی تھی، مگر دوسری طرف شہیر کو تو بڑی جلدی نیند آ گئی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا اور اسے کل بھی آفس جلدی جانا تھا۔ صبح وہ ناشتہ کیے بغیر ہی آفس پہنچ گیا۔ اس کا سامنا اشال سے نہ ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا اور ناشتے پر روکنا بھی چاہا، مگر وہ گھر سے نکل آیا، کیونکہ اسے بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی۔ لنچ بریک میں اس کے باپ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تو وہ فوراً سے ان کا حکم مان کر ان کے کمرے میں پہنچ گیا۔ شہیر بیٹا، اب تم نے کیا سوچا ہے؟ میں تو چاہ رہا ہوں کسی جمعے ہی تمہارا اشال کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ ضیاء ملک نے بڑی چالاکی کے ساتھ بات کی تھی۔ پہلے تو انہوں نے شہیر کی رضامندی بھی معلوم کر لی اور اس کے بعد اپنی مرضی بھی بتا دی۔ باپ کے منہ سے نکاح کا لفظ سن کر تو شہیر کو سانپ سونگ گیا۔ بابا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ اس بار شہیر نے پینڈو نہ کہا تھا، کیونکہ وہ تو پڑھی لکھی ثابت ہو چکی تھی۔
اس سے پہلے کہ ضیاء ملک کچھ اور کہتے وہ ان کے کمرے سے باہر نکل گئے اور بیچارے سر تھام کر بیٹھ گئے۔ انہیں بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی اور وہ ویسے بھی بلڈ پریشر کے مریض تھے، اور بیٹے کی بات ان کا بلڈ پریشر مزید بڑھا دیا۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ان کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ احسان فراموش نہ تھے، اس لیے ہی اپنے ڈرائیور کا بدلہ چکانا چاہتے تھے، مگر یہ سب ان کے بس میں نہ تھا۔ شہیر اپنے کمرے میں بیٹھا کسی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ اچانک سے ہی پین آیا اور اسے ایک بری خبر دی۔ ضیاء ملک کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنے آفس میں بے ہوش پڑے تھے۔ پیون کی بات سن کر وہ بھاگتا ہوا باپ کے کمرے میں آیا تو وہ کرسی پر بے سود پڑے تھے۔ باپ کو اس طرح دیکھ کر تو اس کے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ وہ اسی وقت ہی پیون کی مدد سے انہیں باہر لے آیا۔ سبھی امپلائی اپنے باس کو اس طرح دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ 10 منٹ کے اندر ہی شہر کے ایک سب سے بڑے ہسپتال میں موجود تھے اور اس کے باپ کا علاج بھی شروع ہو گیا تھا۔ وہ کوریڈور میں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کے لیے دعا کر رہا تھا۔ وہ بالکل بھی یہ نہ چاہتا تھا کہ اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ ٹینشن لے لیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ دو ٹوک انداز میں شادی سے انکار کر گیا تھا اور اب خود ہی اپنی بات پر پچھتا رہا تھا۔ ضیاء ملک کو ہاسپٹل آئے ہوئے اب 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور انہیں ہوش بھی آ چکا تھا، مگر ابھی تک ڈاکٹر شہیر کو ان سے ملنے نہ دے رہے تھے۔ وہ کوریڈور میں ایک بینچ پر بیٹھا اپنی بات پر بار بار پچھتائے جا رہا تھا۔ اچانک سے اس کے باپ کے کمرے سے ایک نرس نکلی اور اسے اندر جانے کی اجازت دیتی تو وہ دوڑتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ جیسے اس نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ان کے ناک پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ بابا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو ذرا بھی میرا خیال نہیں آیا؟ وہ بولا تو اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا۔ ضیاء ملک نے اپنے دوسرے ہاتھ سے آکسیجن ماسک کو ہٹایا اور کچھ بولنے کی کوشش کرنے لگے۔ بیٹا، تم نے بھی تو میری بات نہیں مانی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ بس یہی 2-4 لفظ ہی ادا کر پائے۔ شہیر نے پھر سے ان کی ناک پر آکسیجن ماسک چڑھا دیا، کیونکہ انہیں آکسیجن ماسک کے بغیر بڑی مشکل سے سانس آ رہی تھی۔ بابا، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ مجھے آپ کی ساری باتیں منظور ہیں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں۔ میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ رشتے پر اقرار کر رہا تھا۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر تو ضیاء ملک کے چہرے پر اطمینان دوڑ گیا۔ وہ مزید 2 دن ہسپتال میں رہے تھے اور تیسرے دن انہیں گھر لے جایا گیا۔ اب ان کی طبیعت پہلے سے بہت زیادہ بہتر تھی اور وہ بیٹے کی رضامندی پر بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ مصورہ بیگم، آپ ایسا کریں کہ شال کی رضامندی معلوم کر لیں۔ میں اب اس معاملے کو زیادہ دیر لٹکانا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہ دونوں ایک ہو جائیں۔ ضیاء ملک اور مصورہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ان کی بات سن کر مصورہ بیگم بھی اس بات میں سر ہلا گئی، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ اب اس معاملے کو جلد سے جلد حل کر دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ شہیر کا فیصلہ بدل جائے۔ وہ تھوڑی دیر شوہر کے پاس بیٹھی نہیں اور پھر اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ وہ سیدھا گیسٹ روم میں آئی تھیں۔ اشال جو ہے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ نماز ادا کر چکی تھی اور اب نہ جانے اپنے رب سے کیا کیا مانگ رہی تھی۔ اس کے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اسے اس طرح روتا دیکھ کر مصورہ بیگم کا دل پسیج گیا۔ وہ اب اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے اشال دعا سے فارغ ہوئی تو فوراً سے جائے نماز فولڈ کر کے مصورہ بیگم کی طرف آ گئی، کیونکہ اسے ان کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب صوفے پر بیٹھی تھیں اور اشال سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے انکل چاہ رہے ہیں کہ جمعے کو تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ وہ اشال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس رشتے کے بارے میں بتانے لگی۔ اشال ضیاء ملک کو انکل بلاتی تھی۔ مصورہ بیگم کی بات سن کر تو اشال کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج تک تو اس نے اس بارے میں کچھ سوچا بھی نہ تھا اور وہ واقعی میں اس اکڑو شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا چاہتی تھی، مگر اس میں انکار کی جرت بھی نہیں تھی۔ وہ کچھ سوچ کر چپ چاپ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی رضامندی معلوم ہوتے مصورہ بیگم خوشی سے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ 2-4 منٹ گیسٹ روم میں بیٹھنے کے بعد وہ باہر آ گئی اور سب سے پہلے یہ خوشخبری اپنے شوہر کو دی۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ اب 1 دن کے بعد یہ جمعہ تھا اور ان دونوں کا نکاح بھی۔ اشال اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہانے لگی تھی۔ اس نے کبھی بھی نہ سوچا تھا
کہ قسمت اس کے ساتھ یہ کھیل بھی کھیلے گی کہ اسے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنی مرضی کے بغیر کرنا پڑے گا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ جمعے کا دن بھی آ گیا۔ اس دن کے بعد اشال اپنے کمرے سے نہ نکلی تھی اور مصورہ بیگم اسے وہیں پر ہی کھانا وغیرہ دے آتی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ شرما رہی ہے۔ ابھی صبح صبح کا وقت تھا اور جمعے کے بعد ان دونوں کا نکاح ہونا تھا۔ نکاح سادگی کے ساتھ رکھا گیا اور یہ بھی شہیر کی ہی فرمائش تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہیں، اور وہ بھی ایک شخص کو سمجھے اور جانے بغیر۔ جتنا اس نے شہیر کو جانا تھا وہ تو غلط ہی ثابت ہوا تھا۔ یہی سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے، مگر وہ انکار نہ کر سکتی تھی کیونکہ اسے اپنے باپ کی عزت اپنی مرضی سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کے کمرے میں اس کے نکاح کے جوڑا بھی آیا ہوا تھا جو میرون کلر کا ایک بہت ہی خوبصورت لہنگا تھا۔ اب وہ اسے اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی کیونکہ بے شک یہ شادی اس کی پسند سے نہ ہو رہی تھی، مگر وہ ایک لڑکی تھی اور ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی ارمان تھے۔ ایک مرتبہ پھر سے اس کا دل خراب ہوا اور اس نے وہ لہنگا صوفے پر پھینک دیا اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور نم نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو رگڑ دیا۔ وہ مصورہ بیگم تھی جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، شاید وہ اسے تیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس لڑکی کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی کیونکہ انہیں باہر کے انتظامات بھی دیکھنے تھے۔ بے شک نکاح سادگی سے رکھا گیا تھا، مگر پھر بھی ملک ہاؤس کسی دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے آتے ساتھ ہی شال کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے کے اندر وہ بالکل دلہن کی طرح سج چکی تھی، مگر ابھی تک وہ اپنے کمرے میں موجود تھی کیونکہ ابھی تک نکاح خواہ نہ آئے تھے۔ جمعہ تو ہو چکا تھا مگر اب نکاح خواہ کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد مصورہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں اور اسے اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ باہر جاتے ساتھ ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ اب اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پر کامتے ہاتھوں کے ساتھ دستخط کر رہی تھی، اور اس کے برعکس شہیر نے بڑے آرام سے دستخط کیے تھے کیونکہ وہ خود کو سمجھا چکا تھا کہ اسے اپنے ماں باپ کی بات ماننی ہے۔ بے شک وشال کو نہ چاہتا تھا، لیکن وہ ایک مرد تھا اور لڑکی کی طرح یوں ڈر ڈر کر اپنا فیصلہ نہ لے رہا تھا، بلکہ پورے اعتماد کے ساتھ ہی وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد نکاح خواہ اور شہیر کے جو 1-2 دوست آئے تھے وہ چلے گئے۔ اب صرف گھر کے 2 لوگ رہ گئے تھے۔ اشال اب بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی مگر شہیر وہاں سے چلا گیا تھا، اور وہ بھی اپنے دوستوں کو چھوڑنے کے بہانے۔ وہ ابھی تک واپس نہ آیا تھا، اسے گئے ہوئے 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ مصورہ بیگم بھی اس کے لیے پریشان ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اشال کو بیٹے کے کمرے میں چھوڑا اور خود باہر نکل آئیں اور آتے ساتھ ہی اسے کال ملانے لگیں، مگر وہ ان کی کال بھی پک نہ کر رہا تھا۔ اچانک سے گھر کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی اور نہ ہی کوئی غم۔ بیٹا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ اشال بیچاری کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وقت دیکھا ہے تم نے؟ مصورہ بیگم گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جہاں ہر شام کے ساتھ سائے بج رہے تھے۔ امی، وہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں۔ وہ ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ دوستوں کے ساتھ نہیں تھا بلکہ یوں ہی گاڑی ادھر ادھر سڑکوں پر گھماتا رہا تھا، لیکن وہ ماں کو پریشان نہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ سے کام لے گیا۔ وہ اب تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ 1 منٹ کے اندر ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اشال اس کے بیڈ پر لہنگا پھیلائے بیٹھی تھی۔ اسے اس طرح اپنے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ پر بیٹھنے کی؟ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ فوراً سے جاؤ اور اپنا حلیہ ٹھیک کرو۔ وہ اس کے قریب آ کر غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ بیچاری 2-3 گھنٹے کی دلہن اس کی دھار پر آنسو بہا کے رہ گئی، اور اسی وقت اس کے حکم کی تعمیل کر کے بیڈ سے نیچے اتر آئی اور فوراً سے باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ 2-3 منٹ تو اپنے کمرے میں بیٹھا رہا، مگر اسے اپنے ہی کمرے میں عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور وہ بھی اشال کی موجودگی سے، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نکل آیا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ جب تھوڑی دیر بعد اشال باہر نکلی تو وہ کہیں بھی موجود نہ تھا۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آتا دکھائی دیا، مگر اشال کو دیکھ کر تو اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کس سے پوچھ کر میرے کپڑوں کو ہاتھ لگایا ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر وہ بیچاری کام کر رہ گئی۔ وہ میرا بیگ یہاں پر نہیں تھا، اس لیے ہی۔
وہ بولی تو اس کی آواز روندی ہوئی تھی اور اس نے آدھا جملہ ہی ادا کیا تھا، کیونکہ آگے بولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس نے شہیر کا ٹراؤزر شرٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ معصوم سے چہرے کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ تمہاری اوقات ہے میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ بولو۔ وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا اور اس نے سختی سے اشال کی کلائی کو بھی پکڑ رکھا تھا۔ اشال کو بہت زیادہ درد محسوس ہونے لگا۔ 1 منٹ کے لیے شہیر نے نظر بھر کر اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں اب بھیگی ہوئی تھیں اور 2-3 لٹیں اس کے ماتھے پر بوسہ دے رہی تھیں۔ اس کے لمبے بال اس کی کمر تک آ رہے تھے جو گیلے بھی تھے۔ شہیر پاگلوں کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہ دیکھی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظروں کا رخ موڑ لیا، کیونکہ یہ شادی اس کی پسند سے نہ ہوئی تھی اور یہی دکھ اسے کھائے جا رہا تھا۔ وہ معصوم اب بھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور شہیر کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے اس کے رونے کی وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نکاح اپنا اثر دکھا رہا تھا اور وہ اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ ایک تو وہ اتنی حسین لڑکی تھی اور دوسرا وہ اب اس کے نکاح میں تھی۔ پھر شہیر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کیا اور اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑ دیا۔ وہ بیچاری گھبرا کر اسے دیکھنے لگی اور پھر نظریں جھکا گئی۔ 1 مرتبہ اس نے نظریں جھکائیں تو دوبارہ اوپر نہ دیکھا۔ وہ اس کی جھکی ہوئی نظریں دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ آخر اسے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اس نے اشال کے ہاتھ سختی سے چھوڑے اور بیڈ کی طرف آ گیا۔ لائٹ آف کرو اور چپ چاپ صوفے پر سو جاؤ۔ اگر مجھے تمہارے رونے ہی کی آواز آئے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ بیڈ پر جاتے ساتھ ہی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرنے لگا۔ وہ اپنے جذبات پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا، اسی لیے ہی اسے دور ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر اشال نے فوراً سے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور صوفے پر آ کر سو گئی، مگر اب بھی اس کے رونے کی آواز شہیر کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ مگر اس بار اس نے اشال کو نہ ڈانٹا کیونکہ اسے اب اس پر ترس آنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد شہیر کو تو نیند آ گئی، مگر وہ بیچاری ساری رات ہی روتی رہی تھی۔ فجر کے قریب ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ شہیر کی آنکھ کھلی تو اس نے اسے گھوڑے بیچ کر سوتا ہوا دیکھا۔ سب سے پہلے اس نے کمرے کی لائٹ آن کی کیونکہ دروازہ اور کھڑکیاں بند ہونے کی وجہ سے صبح ہونے کے باوجود بھی اندھیرا تھا۔ کمرے کی لائٹ آن کرنے کے بعد وہ اب اشال کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ خود کو روکنا چاہتا تھا مگر اس کے قدم پھر بھی اشال کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ بالکل اس کے صوفے کے پاس کھڑا تھا اور پھر اگلے لمحے وہ وہیں پر بیٹھ گیا۔ اب ان دونوں کے چہرے بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ اشال کا معصوم سا چہرہ اپنے اندر کتنے دکھ سمیٹتے ہوئے تھا، مگر وہ اب بھی ایک حسین دوشیزہ لگ رہی تھی۔ پھر شہیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھتا ہوا دیکھا۔ وہ خود پر کنٹرول نہ رکھ پا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کے ماتھے پر آئی لٹیں ہٹا رہا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی اسے حاصل کر لے۔ وہ بڑی احتیاط برت رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ وہ نہ اٹھے اور اسے یہ سب کرتا ہوا نہ دیکھے، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ اس کے لبوں پر لگا تو وہ فوراً سے آنکھیں کھول گئی۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ اچھل کر صوفے پر بیٹھ گئی اور جلدی سے دوپٹہ اپنے کانوں پر پھیلا لیا۔ شہیر بھی جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اسی وقت ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اشال یہ سوچنے لگی کہ آخر اسے کیا ہو گیا، مگر پھر اس نے اپنے خیالوں کو جھٹک دیا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہا کر باہر نکلی تو وہ پھر سے کمرے میں موجود تھا۔ شہیر نے اس کے بھیگے سراپے کو دیکھا تو 1 مرتبہ پھر سے اس پر دل ہار گیا۔ وہ اب بھی خود پر قابو نہ رکھ پایا اور فوراً سے اس کی طرف آ گیا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اسے اشال کی دھڑکنیں اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی اور اشال بھی اس کی دھڑکن اچھی طریقے سے سن سکتی تھی۔ کتنی دیر وہ یوں ہی ایک دوسرے کو گلے سے لگے کھڑے دیکھ رہے تھے اور پھر شہیر اسے اپنی باہوں میں سے آزاد کر دیا۔ وہ نظر جھکائے شرم سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ زمین کو گھورے جا رہی تھی اور وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب اس کے بغیر مزید نہیں رہ سکتا۔ پھر اس نے خود پر قابو کیا اور 1 مرتبہ پھر سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سارا دن ہی گھر سے باہر رہا تھا۔ جب رات کو واپس آیا تو وہ صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ شہیر کا دل کیا کہ وہ اس کے پاس جائے، مگر اس بار وہ خود پر کنٹرول کر گیا اور چپ چاپ آ کر اپنے بیڈ پر سو گیا۔ صبح پہلے اشال کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ کر باتھ روم کی طرف آنے لگی تو اسے دیکھ کر رک گئی۔ وہ اب دبے دبے قدموں کے ساتھ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، اسی لیے ہی وہ اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی، اور ویسے بھی وہ ایک ہیرو تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس پر اپنا دل ہار سکتی تھی، تو وہ بیچاری کیسے پیچھے رہتی۔ وہ اب بڑے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے شہیر کی آنکھ کھلی اور اس نے اشال کو اپنے قریب دیکھا تو حیران رہ گیا۔
اشال فوراً سے پیچھے ہٹنے لگی تھی مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیگم صاحبہ کہاں جا رہی ہیں؟ ہمیں بھی تو دیدار کا موقع دیجیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر خمار آلود لہجے میں بولا تو وہ بیچاری جھنیب کر رہ گئی۔ وہ شرم کے مارے کشمیری سیب کی طرح لال ہونے لگی تھی۔ شہیر بیڈ سے اترا اور اس کے پاس نیچے ہی آ گیا۔ وہ اب اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ اس کے دل کو سکون مل رہا تھا کیونکہ اب وہ اپنی بیوی سے محبت کرنے لگا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تعلقات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ سارا دن ہی وہ گھر پر رہا تھا کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ رات کو جب وہ صوفے پر سونے لگی تو شہیر نے اسے اپنی طرف بلا لیا تو وہ بھی چپ چاپ اس کی طرف آ گئی۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ اب ان دونوں کے دل مل چکے تھے اور قدرت ان پر مہربان ہو چکی تھی۔ شہیر تو دل ہی دل میں اپنے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا جنہوں نے اتنی اچھی لڑکی سے اس کی شادی کروائی تھی۔ وہ اتنے دنوں سے اس کے گھر میں رہ رہی تھی اور اسے اس میں کوئی بھی برائی نظر نہ آئی تھی، بلکہ اس میں تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں تھیں۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں خوشی رہنے لگے تھے۔ شہیر کئی مرتبہ اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا مگر وہ محبت کے باوجود بھی اظہار نہ کرتی تھیں کیونکہ وہ بہت زیادہ شرماتی تھی، مگر شہیر اس کے جذبات سے اچھے طریقے سے واقف تھا، اسی لیے ہی وہ ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ اب اس کی روکی بھیکی زندگی میں بہار آ گئی تھی اور اشال بھی اس جیسے ہم سفر کو پا کر بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ اس جیسا ہم سفر تو ہر لڑکی کا ہی خواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔